मौलाना शमसुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ये सूरह मुम्तहिना है। इस सूरत में 13 आयात हैं और 2 रुकू हैं। तरतीब के लिहाज से 60 नंबर है इस सूरत का और उतरने के लिहाज से मदीना मुनव्वरा में ये पहली उतरने वाली सूरत है। इस सूरत की इब्तदाई आयात जो मैंने तिलावत की हैं, ये 6 आयतें हैं। इनमें एक ही मजमून चूँकि जिक्र किया गया, उस मजमून की मुनासबत से ये आयात मैंने सारी तिलावत कर दी। इस सूरत का नाम मुम्तहिना इसलिए है कि इस सूरत के अंदर फम्तहिनूहुन्ना का लफ्ज़ जो है वो आगे आ रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा जाअकुमुल मुमिनातु फम्तहिनूहुन्ना। तो फम्तहिनू का लफ्ज़ जो है उसी से ये मुम्तहिना का लफ्ज़ है। इम्तहाना यम्तहिन अरबी ज़ुबान में इसका मना इम्तिहान लेना, जांच करना, भांप लेना, अच्छी तरह पड़ताल कर लेना। तो इस सूरत के अंदर चूँकि उस इम्तिहान का तज़किरा है जिसका हुक्म औरतों के सिलसिले में फरमाया गया, इसलिए सूरत का नाम सूरह मुम्तहिना है। इस सूरत की ये पहली आयत जो 6 आयतें मैंने तिलावत की हैं, इन आयतों में अल्लाह ने एक ख़ास वाक़या जो है उसकी तरफ इशारा फरमाया कि कुफ़ार के साथ ताल्लुकात उनकी क्या नौइयत है, मुसलमान को काफिरों के साथ किस हद तक ताल्लुक की इजाज़त है और किस हद तक उसको इजाज़त नहीं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए और कुरैश में से जो लोग इस्लाम लाए थे वो भी हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आ गए। मदीना मुनव्वरा को अल्लाह ताला ने इस्लाम के फैलने का ज़रिया बनाया, वरना इससे पहले 13 साल जो मक्की दौर था उसमें मक्का की सरजमीन से बाहर इस्लाम नहीं निकला। मदीना मुनव्वरा में पहुंचकर इस्लाम जो है वो जज़ीरा अरब उसके किनारों तक पहुंच गया। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरैश के वो हजरात जिनको अल्लाह ताला ने माल दिया था वो भी हजरात थे। मक्का में रहते हुए वो मुसलमानों के साथ खूब ताअमुन करने वाले थे। अब यहाँ मदीना मुनव्वरा में पहुंचकर चूँकि बगैर माल के वो यहाँ आए थे और उनके पास कोई चीज़ भी नहीं थी और आम तौर पर उनके अहलो अयाल को मक्का से कुफ़ारे मक्का ने निकलने नहीं दिया। वो अकेले हिजरत करके वहां से आ गए। बहुत कम ऐसे हजरात थे कि जिनके बीवी बच्चे जो हैं
وہ ان کے ساتھ آ سکے یا مدینہ منورہ کے اندر وہ پہنچ گئے۔ اب وہاں چونکہ قریش برادری تھی ساری، تو بیوی بچوں کے معاملے میں وہ ذرا، اگرچہ بیوی بچے ان مہاجرین کے مسلمان تھے، لیکن رشتہ داری کی وجہ سے ان کا خیال کرتے تھے۔ کچھ لوگ مکہ میں ایسے بھی تھے جو باہر سے آئے تھے اور باہر سے آ کر مکہ مکرمہ میں مختلف وہ کام کرتے تھے، اور ان کا وہاں وہ پیشہ اور کام جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک چلا ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے انہوں نے مکہ مکرمہ کے یہ جو قریش کے قبائل تھے ان میں سے کسی نہ کسی قبیلے کے ساتھ معاہدہ کر رکھا تھا، ان کے حلیف بن گئے تھے۔ حلیف بننا اسی طرح ہے جس طرح یہ پرانے زمانے میں پگڑی بٹانا، کہ کسی خاندان کے ساتھ ایسا تعلق جوڑ لیا جائے کہ وہ آپس کے اندر یہ طے کر لیں کہ تمہاری خوشی غمی کے اندر ہم بھی شریک ہوں گے، تم بھی ہماری خوشی غمی کے اندر شریک ہونا۔ تو یہ ایسا سلسلہ جو ہے یہ تقسیم ملک سے پہلے تھا، تقسیم ملک کے بعد بھی کچھ عرصہ تک رہا، لیکن اب یہ سلسلہ جو ہے قریباً مٹ گیا۔ اب تو ہر ایک اپنی اپنی جو ہے وہ بجا رہا ہے، اور ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہے، قبیلے خاندان جو ہیں ان کا سلسلہ کافی حد تک اس میں کمزوری آ گئی۔ رشتہ داریوں کے تعلقات اکثر و بیشتر ان کے حقوق، اس کا سلسلہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حق ہے ہی نہیں، اور رشتہ داریوں کا سلسلہ جو ہے وہ بھی عمومی قریبی رشتہ داروں سے نکل کر وہ دوسرے لوگوں کی طرف وہ اکثر چلنے لگا، جس کے ایسے باہمی رشتہ داری کے تعلقات ان میں آپس کے اندر محبت تعلق، یہ سلسلہ جو ہے کم سے کم تر ہو گیا، اور حقوق کا پاس نایاب ہو گیا بالکل۔ غزوہ بدر ہو چکا، مشرکین مکہ کی دشمنی جو ہے وہ تیز سے تیز تر ہو گئی۔ انہوں نے اپنا بدلہ نکالنے کے لیے احد کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوبارہ ٹکراؤ کی صورت بنائی، اور جس میں مسلمانوں کو ابتدا اور انتہا کے اندر فتح ہوئی، درمیان میں کچھ مسلمانوں کو شکست جو ہے وہ ہوئی، اور جس کی وجہ سے صحابہ اکرام کو، خود جناب رسول اللہ کی ذات گرامی کو بہت سارے زخم آئے۔ آپ کے دانت مبارک، ایک دانت جو ہے آپ کا وہ ٹوٹ گیا، خود کی کڑیاں آپ کے چہرہ مبارک میں وہ گھس گئیں، سر سے خون نکلا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون کے نکلنے کی وجہ سے کمزوری لاحق ہوئی، اور آپ ایک گڑھے کے اندر گر گئے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے غزوہ احد کے اندر پیش آیا۔ غزوہ احد کے بعد کئی لوگ جو اسلام کی طرف مائل ہو رہے تھے، تو وہ غزوہ احد کی اس کچھ دیر کی شکست سے ان کا میلان جو ہے وہ اسلام کی طرف، اس میں بھی فرق آ گیا، اور منافقین کا پراپیگنڈا جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف اور سخت ہو گیا۔
یہ سلسلہ چلتا رہا تاکہ غزوہ خندق پیش آیا سن 5 ہجری میں۔ غزوہ خندق، اس میں اللہ تعالیٰ نے پورے جزیرہ عرب سے آنے والے کفار قریش سمیت ان سب کو ناکام و نامراد مدینہ منورہ سے واپس کیا۔ 14 سے 24 ہزار کی تعداد سیرت نگاروں نے لکھی ہے۔ اتنا بڑا لشکر جو ہے کفار کا نہ پہلے کبھی ہوا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور نہ اس کے بعد کبھی ہوا۔ یہ سب سے آخری وہ کوشش تھی جو مشرکین قریش نے مسلمانوں کے خلاف اس طرح کی کارروائی کی۔ خالق کائنات کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا۔ سورہ احزاب کے اندر پیچھے اس کا واقعہ گزر چکا۔ یہ صلح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سن 6 ہجری میں عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تو مشرکین مکہ نے آپ کو روک لیا۔ حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے اور مشرکین مکہ کے ساتھ، قریش مکہ کے ساتھ آپ کی صلح ہو گئی۔ یہ صلح 10 سال کے لیے تھی۔ مشرکین قریش کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ بات پر قائم نہیں رہتے تھے۔ جن قبائل کے ساتھ ان کے تعلقات تھے تو جب اس قبیلے کے اندر کمزوری دیکھتے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑ دیتے۔ اپنا مفاد اگر کہیں نظر آتا تو ان کے خلاف کارروائی کے اندر شریک نہیں ہوتے بلکہ ان کے خلاف کارروائی خود کرواتے۔ یہ مشرکین قریش کا طرز عمل تھا۔ اب یہاں بھی یہی صورتحال پیش آئی کہ جن قبائل کے ساتھ ان کے تعلقات تھے ان میں ایک قبیلہ کے مفاد کی خاطر قریش مکہ کے لوگوں نے خود اس صلح کے توڑنے کے اندر اس قبیلے نے جو شرارت کی تھی یہ بھی اس کے اندر پورے طور پر شامل ہوئے، ہتھیار ان کو مہیا کیے، اور مخالف قبیلے کے لوگوں کو حرم کے اندر بھی انہوں نے امن نہیں دیا۔ حالانکہ حرم میں کسی کو چھیڑنے کی اجازت نہیں تھی اور ان کے ہاں یہ احترام چلا آتا تھا، مگر دشمنی ایک ایسی چیز ہے کہ جو اندھا کر دیتی ہے آدمی، اور قریش کی دشمنی اسی انداز کی تھی کہ انہوں نے ہتھیار تک مہیا کیے، اپنے آدمی تک دیے اس قبیلے کے آدمیوں کو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے جن کا مسلمانوں کے ساتھ تعلق تھا، کیونکہ مختلف قبائل آزاد تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد وہ مسلمانوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو جوڑ لیں یا قریش مکہ کے ساتھ جوڑ لیں۔ تو قبیلہ بنو خزاعہ نے مسلمانوں کے ساتھ تعلقات کو جوڑ لیا تھا، اور وہ مکہ مکرمہ اور اس کے آس پاس ہی رہتے تھے۔ تو بنو خزاعہ کے لوگ جو ہیں ان کو قتل کرنے کے لیے قریش نے یہ سارا سلسلہ کیا۔ اور اس صلح کو جو 10 سال کے لیے تھی اس کا قطعاً لحاظ نہیں رکھا کہ وہ صلح ہماری ٹوٹ جائے گی، بلکہ ان کا خیال یہ تھا کہ اس کا پتہ نہیں چلے گا کہ ہم لوگوں نے بھی شرکت کی ہے۔ ہم لوگوں نے براہ راست تو کارروائی نہیں کی، مگر
وہ قبیلہ جو ہے اس کے لوگ مکہ میں رہتے تھے، ان کو قریش کی پوری شرارت جو ہے اس کا پورا کا پورا علم تھا۔ بدیل بن ورقا ان کا سردار تھا۔ تو جب انہوں نے یہ صلح توڑ دی اور یہ شرارت جو ہے اس میں پورا حصہ لیا، تو خفیہ طور پر بدیل بن ورقا، کیونکہ وہ سردار تھا قوم کا، بنو خزاعہ کا، 40 آدمیوں کا ایک قافلہ لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ قریش کو نہیں پتا تھا، اور پہنچ کر انہوں نے اپنی داستان جو ہے وہ ساری سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فکر نہ کرو، ہم تمہاری معاونت کریں گے، تم نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے، ہم معاہدے کے پابند ہیں، اس لیے ہم اس سلسلے میں تمہاری ضرور معاونت کریں گے۔ اب وہ واپس آ گئے۔ جب واپس آ گئے اور ادھر قریش جو ہیں ان کو کچھ اس بات کا خطرہ تھا، اس خطرے کی وجہ سے انہوں نے آپس کے اندر مشورہ کیا، بھی یہ جن لوگوں نے معاملت کی ہے بہت برا کیا ہے، اس سے وہ ہمارا جو معاہدہ 10 سالہ تھا وہ خطرے میں پڑ گیا، نہیں بلکہ ٹوٹ گیا۔ اس لیے اس معاہدے کے ٹوٹ جانے کے بعد اب مسلمانوں کی طرف سے ہمیں کسی وقت بھی کوئی معاملہ پیش آ سکتا ہے۔ تو آپس میں مشورہ کرنے کے بعد ابو سفیان جو اس وقت قیادت کر رہے تھے قریش مکہ کی، ابو سفیان کو کہا کہ تم جاؤ اور معاہدہ نئے سرے سے کر کے آؤ۔ معاہدے کے بارے میں ان کے ہاں کیا بات ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا، اور اگر بالفرض ان کے ہاں یہ ہے کہ معاہدہ ٹوٹ گیا تو تم معاہدہ نئے سرے سے کر کے آؤ۔ ابو سفیان روانہ ہوا۔ راستے کے اندر بدیل بن ورقا جو ہے وہ 40 آدمیوں کے ساتھ مدینہ منورہ سے واپس آ رہے تھے۔ اب وہ ایسے مقام پر ملے جہاں سے اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ مدینہ منورہ گئے ہیں۔ ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا بھی یہ اپنے قبیلے کے کسی کام میں پھر رہے ہوں گے۔ ابو سفیان مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ پہنچ کر آپ سے بات گفتگو جو ہے وہ کئی معاملات وہاں پیش آئے، اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں، تاکہ اس صورت کے ساتھ جوڑ پیدا ہو جائے۔ یہ ابتدائی بات جو ہے صورت کا مضمون سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ کہا کہ آپ نے پوچھا کس لیے آئے؟ معاہدہ جو ہے وہ نئے سرے سے کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا معاہدہ سابقہ ٹوٹ گیا؟ اب یہ سوال تو بڑا سخت تھا۔ اس کے دو ہی جواب تھے، ٹوٹ گیا یا نہیں، ہاں یا نہ۔ اب اگر کہتے ہیں ٹوٹ گیا تو اس کا مطلب اپنی طرف سے توڑنے کا اعلان ہو گیا، تو ابو سفیان ہی قائد تھا مشرکین مکہ کا اس وقت۔ اور اگر کہتے ہیں نہیں تو جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد غائب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا ابو سفیان کو کوئی جواب نہیں آیا، اور اس کو خطرہ پڑ گیا، کیونکہ آپ نے پوچھا بھی معاہدہ ٹوٹ گیا، اب چپ۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر کے پاس پہنچا، تعلق تھا، رشتہ داری تو تھی، صدیق اکبر سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ
یہ جو معاملات ہیں ان میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی آپ کے معاملے میں مداخلت نہیں کرتے. ہم یہ اللہ کے رسول کو پتا ہوگا, ہم نہیں اس میں مداخلت کرتے. حضرت فاروق اعظم کو جا کر ملے, فاروق اعظم میں سفارش کرا, میں تمہارے لیے سفارش کروں, میں تو نہیں سفارش کر سکتا تمہارے لیے. اگر معاہدہ نہ ہوتا تو میری تلوار ہوتی اور تم ہوتے. علی مرتضیٰ کے پاس آئے تو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے. حضرت فاطمہ کے پاس گئے کہ بھتیجی تم اس سلسلے میں معاملت کرو. انہوں نے کہا کہ یہ تو مردوں کا معاملہ ہے, اس میں میں نہیں کچھ بھی کہہ سکتی. علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے ساتھ چونکہ بہت گہرے تعلق تھا, گہرے تعلقات تھے, تو علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ بھی ایک بات ہے کہ جب فجر کی نماز ہو جائے تو تم کھڑے ہو کر وہاں کہہ دو کہ ہماری طرف سے معاہدہ ہو گیا. اب یہ بات اتنی جو ہے, اتنی کرنے سے تو اور زیادہ بےزتی تھی, لیکن اس وقت ابو سفیان کو سمجھ نہیں آئی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز سے فارغ ہوئے تو ابو سفیان نے یہی بات کہی کہ ہماری طرف سے معاہدہ ہو گیا. وہ باقیہ لوگ جو ہیں وہ تو حیران ہوئے کہ یہ کیا بات کر رہی کہ معاہدہ نئے سرے سے ہوگا, پہلا معاہدہ ختم ہو گیا. تو اس کے بعد ابو سفیان واپس مکہ مکرمہ آ گئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کی طرف پیغام بھیجا کہ جن لوگوں نے یہ حرم کی توہین کی ہے ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دو. جن لوگوں کو تم لوگوں نے معاملت کے ساتھ قتل کیا ہے ان کا خون بہا, یعنی ان کی دیت دے دو. اور اگر تم ان آدمیوں کو حوالے نہیں کرتے, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے خود اپنے طور پر جان بوجھ کر ان کی معاملت کی ہے. اور اس سے گویا واضح طور پر تم نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہمارا تمہارا کوئی معاہدہ نہیں. اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام پہنچا تو ان کے پاس تو اس کا جواب نہیں تھا. انہوں نے جلدی میں یہ تو کہہ دیا آپ کے قاصد کو کہ بھی ہم ان آدمیوں کو حوالے نہیں کریں گے, ہم ان آدمیوں کو حوالے نہیں کریں گے. وہ ان کے حلیف تھے قریبی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قاصد تھا وہ وہاں سے واپس لوٹ آیا ان کے اس جواب کو سن کر. اب ادھر سے ابو سفیان کے جانے کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا. اب قریش جو ہے ان کو ہر وقت یہ اندر یہ بات, چونکہ شرارت تو انہوں نے کی تھی, ان کے دماغوں کے اندر یہ آ رہی تھی کہ کسی وقت بھی مسلمانوں کو کارروائی کر سکتے ہیں. تو بظاہراً کسی قسم کی کوئی کارروائی اب تک نہیں ہوئی تھی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا
کہ مشرکین مکہ نے چونکہ معاہدہ توڑ دیا ہے، اس لیے اب ہم اچانک مکہ پر حملہ کریں گے۔ بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اللہ اس بات کی خبر جو ہے وہ مشرکین مکہ کو نہ ہونے پائے۔ ایک عورت جس کا نام سارہ تھا، وہ مشہور مکہ کی مغنیہ تھی، گانے گانے والی۔ وہ مغنیہ وہاں سے آئی مدینہ منورہ میں اور کہنے لگی کہ میں جو ہے، آپ نے پوچھا مسلمان ہو کر آئی ہے؟ کہنے لگی نہیں۔ فرمایا کس غرض سے آئی ہو؟ کہنے لگی وہاں تو پریشانی یہ ہے کہ مجھے تو کوئی کھانے پینے کو بھی کوئی نہیں دیتا، آپ لوگ جو آپ پر ایمان لائے ہیں تو وہ لوگ آگے وہاں معاونت کر دیا کرتے تھے، اور جو اصل معاونت کرنے والے تھے وہ بدر میں مارے گئے، بڑے بڑے قریش جو ہیں بدر میں مارے گئے، تو اب تو روٹی کھانے پینے کی سے بھی میں بیزار ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے جو لوگ تھے ان کو فرمایا بھئی تم اس کی معاملت کرو۔ انہوں نے اس کو وہ خرچہ پٹھا جو ہے وہ دیا۔ حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ عورت آئی ہوئی ہے، اور ان کو اس بات کا بھی پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرک مکہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایک خط لکھا اور اس خط پر مشرکین مکہ کو اس بات کی اطلاع دی، اور وہ خط اس عورت کے حوالے کیا کہ یہ فلاں سردار جو مکہ کا ہے اس کو یہ خط پہنچا دے۔ یہ احسان کر کے وہ یہ چاہتے تھے کہ اپنے بیوی بچے جو ہیں ان کی حفاظت کریں۔ تو یہ خط جو ہے آپ پر وحی اتری، جبریل امین آئے اور یہ خط پکڑا گیا راستے میں۔ روضہ خاخ ایک جگہ ہے مدینہ منورہ سے قریباً 10-12 میل کے فاصلے پر واقع ہے، وہاں یہ خط پکڑ لیا گیا، اور اس کی مزید تفصیلات جو ہیں وہ انشاءاللہ کل آئیں گی۔ اور وہ خط پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس لایا گیا۔ اب اس پر جو کارروائی تھی اس کے سلسلے میں یہ سورت جو ہے وہ اتری۔ سبحانک لا علم